बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। गुज़िश्ता कई साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज में सियासत हुई है, उस सियासत ने पाकिस्तान के अवाम को बहुत तकसीम किया। एक तो अगर ये कहा जाए कि वो एक इंतशार की सियासत थी तो बेजा नहीं होगा। तमाम जो सियासी क़ुव्वतें थी पाकिस्तान के अंदर, जो हम माजी से देखते चले आए हैं, उसमें जो दो बड़ी जमातें थीं, उन्होंने भी देखा कि एक दूसरे की हुकूमत जब वो ख़त्म होती रही, जब हुकूमत गैर कानूनी तरीके से या गैर आइनी तरीके से हुकूमतें ख़त्म होती थी, तो दूसरी जमात जो गैर आइनी क़ुव्वतें होती थी उनकी एक हिमायत याफ्ता जमात बन के सामने आती थी। लेकिन फिर सियासी क़ुव्वतों ने, सियासी जमातों ने मामलात से सीखा, आगे बढ़े और मुल्क के अंदर एक मजबूत जमहूरी निज़ाम के लिए जद्दोजहद का वो हिस्सा बने। मीसाक़ जमहूरियत हुआ। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी सियासी क़ुव्वत आई। उसने ऑपोजिशन भी की, उसने हुकूमत भी की, लेकिन इस दौरान बहरहाल पाकिस्तान के अवाम इकट्ठे होने की बजाय मज़ीद तक़सीम हो गए। एक तरह से इंतशार की वो सियासत थी। पाकिस्तान के जो मसाइल थे, माशी मसाइल, अवामी फ़लाह व बहबूद के मसाइल, मुल्की तरक्की का जो एक एजेंडा और विज़न था, वो वहीं का वहीं रहा और मामलात ज़ातियात पर आ गए। बड़ी जमातों ने अपने माजी के तजर्बात से सीखा, लेकिन एक नई जमात की आमद के बाद मामलात बहुत ख़राब हो गए। फिर हमने देखा कि एक आइनी तरीके से उस हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और एक नई इत्तेहादी हुकूमत सामने आई। बहरहाल वो मुश्किल माशी हालात थे और वो जो सिलसिला है वो आज तक जारी है। उन मुश्किल माशी हालात में जो साबिक इत्तेहादी हुकूमत थी, उसने कोशिश की कि मामलात को कुछ बेहतरी की जानिब ले जाया जाए। अब जाहिर है कि वो इत्तेहादी जमात नहीं है और हम एक निगरान सेटअप में मौजूद हैं और इस निगरान सेटअप की, इस निगरान हुकूमत की जो अव्वलीन ज़िम्मेदारी है वो एक तो माशी अहदाफ का तसलसल है और दूसरा उसके साथ साथ साफ और शफाफ इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर करने की है। तो ये कितनी अहम ज़िम्मेदारी है। और फिर बहुत से साल हमने ज़ाया कर दिए बजाय इसके कि हम कौमी यकजहती का मुजाहरा करते और अवामी मसाइल की जानिब तवज्जो देते। तमाम सियासी क़ुव्वतें इकट्ठी होती मुल्की सलामती के हवाले से, मुल्की मईशत के हवाले से और अवाम की फ़लाह व बहबूद के हवाले से एजेंडे को आगे बढ़ाते, लेकिन वो बहरहाल वक्त ज़ाया हो गया। आज इन तमाम चीज़ों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि माजी में भी थी। तो इन तमाम मामलात पर आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में तज्ज़ियाकार जनाब अज़ीम चौधरी। चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब फ़ारूक फैसल खान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और लाहौर से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी जनाब नौशाद अली भाई, आपको भी बहुत खुशामदीद हम कहते हैं इस गुफ्तगू में। चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि तजर्बात होते हैं और उस तजर्बात के नतीजे में हम फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम फिर वापस चले जाते हैं। वही एक सियासत के अंदर रवादारी का जो एक अंसर था, जो बड़े अरसे बाद हमें अचीव हुआ, मीसाक़ जमहूरियत हुआ, बड़ी सियासी जमातों ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन हम फिर पीछे चले गए। बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिस पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अगर हम आज भी सच बोलना शुरू करते हैं, अपने बच्चों को अपनी तारीख़ के हवाले से सही इल्म दे दें। अभी तो हम वो पहली नस्ल हैं पाकिस्तान की जो आज़ादी के बाद पैदा हुई थी। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम कौमी मुजरिम होंगे। आपने बिल्कुल ठीक तरतीब के साथ बातें कहीं और ठीक चीज़ का आपने इंतखाब किया कि जिस पर बात होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद मामलात जो थे वो बाहमी चपकलश का शिकार हो गए थे। बाबा कौम की आंखें बंद क्या हुई कि हमने अपनी आंखें खोल ली, हमने अपने दिल की भड़ास निकालनी शुरू कर दी। जगतू फ्रंट से आप अपनी कहानी को अगर शुरू कर लें तो हमें ये चाहिए था, हमारे बड़ों को ये चाहिए था कि जो जहाँ इंतखाब जीता उसको उस जगह पर मुंतखब होकर हुकूमत करने का हक दे दिया जाता। अगर हम इस तरह करते रहते तो शायद 70 का और 71 का वाक़या भी हमारे सामने ना आता, शायद अयूब खान साहब का मार्शल्ला भी ना लगता, शायद याहिया खान साहब का मार्शल्ला भी ना लगता। इसलिए कि हम वो जो वोट का तक़द्दुस था
اس کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے. ہم لوگوں کو رائے کا اظہار کرنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے تھے. اس میں بیوروکریسی کا بہت رول تھا, ہر دو طرح کی بیوروکریسی کا رول تھا. لیکن بالآخر ہم نے بہت زیادہ خواری اٹھا کر, ذلت اٹھا کر, رسوائی اٹھا کر, ایک دوسرے کو جیل میں بند کر کے, ایک دوسرے پر الزام لگا کے, ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہہ کے, ایک دوسرے کو گالی نکال کے, خواتین کی برہنہ تصویریں شائع کر کے, جانے کیا کیا ہم نے غلیظ مغلظات بکیں اور غلیظ کام کیے. پھر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ مہذب قوموں کا یہ وتیرہ نہیں ہے. مہذب قوموں کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختلاف پر اصولی موقف قائم کر لیں اور دوسرے کو اتنا ہی بات کہنے کا حق اور موقع دیں جتنا وہ اپنے لیے چاہتے ہیں. ممکن نہیں کہ میں آپ کی بات سنوں اور آپ میری بات نہ سنیں. یہ نہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے کا ایک معاملہ ہے, بلکہ یہ اظہار رائے جو ہے اس پر بھی قدغن لگانے کی ایک نوبت آ چکی ہے. ایسے ہی برسبیل تذکرہ ذکر کرتا چلوں, کل ایک نوجوان نے مجھے فون کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ سینئر لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. میں ایک نوجوان ہوں, جرنلسٹ ہوں, عبداللہ سلنگی اس نے اپنا نام مجھے بتایا, کہ کیا آپ میری بات میرے لوگوں تک, میرے ملک کے میرے پاکستانیوں کو پہنچا سکتے ہیں کہ میں بھی پاکستانی ہوں, میں بھی محب وطن ہوں, میں بھی اتنا ہی کسی بھی چیز کو عزیز سمجھتا ہوں پاکستان کی جتنی کوئی بھی شخص سمجھ سکتا ہے. ہم معیار کیوں مقرر کر رہے ہیں حب الوطنی کا؟ ہم حب الوطن ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہمیں اس بات کی اجازت اور آزادی ہے کہ ہم اپنی بات کا اظہار کر سکیں. لیکن جب میں بات کرتا ہوں تو میں نفرت کا شکار ہو جاتا ہوں. یہ جو پچھلے 5 سال میں, 7 سال میں, 10 سال میں ہم نے نفرت کا اظہار دیکھا اور وہ نفرت حقارت میں تبدیل ہوئی, حقارت سے وہ دشمنی میں تبدیل ہوئی, اور دشمنی کے نتیجے میں اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ ملک میں بغاوت کروائی جائے گی, اور اس کی ایک اٹیمپٹ بھی کی گئی. اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بد امنی کی جو فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی کڑیاں بھی اس سے کہیں جا کے ملتی ہیں. ہمیں بطور پاکستانی اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دینا چاہیے کچھ چیزوں کا, وقت کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے, اپنا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت کی عادت ڈالنی چاہیے, اور ہمیں دوسرے کو اظہار رائے کا حق دینا چاہیے. ٹھیک. فاروق فیصل صاحب, یہ سیاسی انتشار کو ہم نے راستہ کیوں دیا اور کیسے اس کو راستہ ملا؟ دیکھیں عظیم چوئی صاحب سینئر ہیں, ہمیشہ ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, یہ لکھیں یا بولیں. آج بھی انہوں نے ایک اپنے گفتگو کے آغاز میں جو بات کی ہے کہ ہم وہ نسل ہیں, پہلی نسل جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور بالخصوص جو اس شعبے صحافت سے وابستہ رہے اور جنہوں نے 35 سال 40 سال 45 سال ایوان اقتدار اور ان رادریوں میں جو کچھ ہوتا رہا اس کو دیکھا. ہمارے سینئر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, اور آپ کا سوال اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے اور ان کی گفتگو کا موقف بھی جو سارا یہی تھا کہ ہمیں اظہار کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے. تو سوچنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کون اظہار کرنے نہیں دیتا اور کون برداشت کرنے نہیں دیتا. تو یہ دونوں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ بہت سیاست میں محاذرائی ہوتی رہی اور بالآخر سیاستدانوں نے سمجھ لیا کہ آگے جانے کا راستہ یہ نہیں ہے اور میثاق جمہوریت کا حوالہ دیا. یہ ہماری سیاسی تاریخ میں ایک بہت اچھا میثاق ہے جس کو عملی مثال بنایا جا سکتا ہے, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہم نے پورا سبق نہیں سیکھا. ہم نے پورا سبق نہیں سیکھا. ہم نے اتنا ہی سیکھا کہ جن باتوں پر عمل کر کے ہم اقتدار میں آ سکتے ہیں ہم اس کی اس شقوں پر عمل کر لیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے یہ میثاق کیا تھا وقت آنے پر وہ پھر انہوں نے اس سے روگردانی کی. چلیں کچھ نہ کچھ تو سیکھا. پھر ان کے جو ادوار 2008 سے لے کے 2018 تک پھر ایک گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی آمد. تو وہ جو آمد ہوئی اس پولیٹیکل پارٹیز کی, اس کے جو منصوبہ ساز تھے اور جس کا میں بالکل ہارسز ماؤتھ جنہوں نے یہ ساری کیمپین ڈیولپ کی,
انہوں نے یہ اسے سمجھایا کہ آپ سے پہلے میاں نواز شریف جو ہے وہ بڑک پار کر اور اپنے سے طاقتور کو چیلنج کر کے لیڈر بنے. آپ نے پنجاب کے مقبول ترین لیڈر کو چیلنج کرنا ہے تو پھر آپ کو پنجاب کی سائیکی کے مطابق چلنا ہے. تو اس میں تھا بڑک، چیلنج کرنا. لیکن سمجھانے والے انہیں یہ نہیں سمجھا سکے کہ آپ نے ایک حد تک جانا ہے. کئی جا کے سیاست میں آ کے آپ کو کوئی ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ آپ نے یہ چیز اچیو کر لی ہے، اس سے زیادہ آپ نے سخت موقف اختیار نہیں کرنا. انہیں مواقع ملتے کہ کوئی ان کا راستہ نہ روک سکا، اور ادارے جو ہیں جو بھی اس وقت مقتدر ادارے دائیں بائیں جو مرضی آپ کے، پتہ نہیں آپ کے لمیٹیشن کتنی ہے، کہ وہ سارے لوگ اسے سپورٹ کرتے رہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنے فالورز کو بھی وہی تربیت دی. تو ہمیشہ فالوور جو ہے، ووٹر جو ہے، وہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہی جاتا ہے. ماضی میں اگر 70s میں بھٹو صاحب نے بڑک ماری اور انہوں نے جو لینگویج استعمال کی، ان کے کارکنوں نے وہی رویہ اختیار کیا. جو مذہبی جماعتوں کے لیڈران نے جو شدت اختیار کی اس میں آ کے، ان کے کارکنوں نے بھی وہی رویہ اختیار کیا. اب آ جاتے ہیں بالکل دور حاضر پہ کہ بھی اب تو سب نے سبق سیکھ لیے نا، سب نے سبق سیکھ لیے، اور سبق سیکھنا باقی ہے صرف ایک ہی جماعت کا، کہ بھائی آپ کو دوسرے کی بات سننا بھی پڑے گی، اس کی برداشت بھی کرنا پڑے گی. اور آپ گھر سے یہ طے کر کے نہیں چل سکتے کہ جناب آپ کو 70% لوگوں کی، آپ کو 80% لوگوں کی حمایت ہے. جو الیکشن ہو اس کے جو بھی فیصلہ قوم کرے اسے قبول کرے. سارے جو اس میں حصہ لے رہے ہیں، جنہوں نے وہ انعقاد کروایا ہے، اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ جس کی جو رائے ہے، عوام کی جو رائے ہے، اسے اسی طرح قبول کیا جائے. اور جو چوہی صاحب نے اپنی گفتگو کا میں بار بار حوالہ دیتا ہوں چونکہ استادوں میں ہے، کہ انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں بالکل آغاز سے ہی یہی کہا کہ جس کا ووٹ جگتو فرنٹ نہ بنتے یہ سارا کچھ نہ ہوتا اگر آپ لوگوں کے جو ان کی رائے ہے اس کا احترام کر لیتے. ٹھیک ہے. نوشاد علی صاحب، یہ جو گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو ہم سیاسی انتشار کی بھی بات کر رہے ہیں، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے فالوورز اس کو فالو کرتے ہیں. وہ جو زبان، جو رویہ، جو لہجہ استعمال کرتا ہے، پھر وہ اس کے فالوورز، جیسے فاروق فیصل صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں. ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے دلیل کی جگہ چیخ و پکار، الزامات، گالم گلوچ اس کو دینے کی لوگوں نے کوشش کی. اس کی وجہ سے بھی ایک انتشار تو پھیلا نا. جی یقیناً. دیکھیے جو ٹول آج استعمال کیے جا رہے ہیں، ان ٹولز کے ذریعے جو انتشار پھیلایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے، پوری قوم کے سامنے ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو تیسری جماعت جس کی آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ اس کے خمیر کو دیکھیں تو یہ ایکچولی ایک اور جماعت جو تھی اس کے خمیر سے اس کا خمیر نکلا ہے. وہ اس جماعت کے بہت سارے لوگ جو اس جماعت سے بہت افسردہ تھے یا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مایوس تھے، ان کی اگلی نسل جو ہے اس نے اس جو نئی جماعت تھی اس میں شمولیت اختیار کی، اور وہ کسی حد تک تھوڑا سا سخت مزاج کے تھے. یہ جو ابھی چودھری صاحب نے جس کا ریفرنس دیا تھا بھٹو صاحب کا، تو بھٹو صاحب کی جو بڑک والا معاملہ تھا وہ کنٹینیو ہو رہا تھا، وہ اگلی نسل کو جو جسے کہتے ہیں ٹرانسفر ہو چکا ہوا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی جماعت سے اس حد تک نالاں تھے کہ جو ان کی نئی نسل ہے وہ ان کی بات سن نہیں رہی تھی، اور نئی نسل کو جب ایک پلیٹ فارم ملا جو دوسری جماعت کی آپ بات کرتے ہیں تو انہوں نے اس میں شمولیت بھی اختیار کی، اس کے کارکن بھی بنے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ جو فاروق صاحب نے کہا ہے کہ ایکچوئل جو ان کو یہ بات سبق سکھائی گئی تھی، یہ والی بات بتائی گئی تھی کہ آپ جب اس پنجاب کے اس لیڈر کو چیلنج کریں گے تو اسی انداز میں کریں گے. انہوں نے بڑک کو آگے جانے دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے سوال کی طرف میں واپس آتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے فالوور ہوتے ہیں. میری نظر میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو لیڈ کرتا ہے اور وہ ایسی راہ دکھاتا ہے جو قوم کو ایک جگہ اکٹھا کرتی ہے. وہ لوگ جو قوم میں انتشار پیدا کرتے ہیں یا قوم میں تقسیم پیدا کرتے ہیں، میں شاید ان کو لیڈر نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہوں. ایکچولی دیکھیے جب ہم سیاست کرتے ہیں تو سیاست کا مقصد کسی طور یہ نہیں ہے کہ یہ جو ابھی فاروق صاحب نے بات کی کہ جی میں نے صرف جیتنا ہی ہے. جب دو پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں تو ایک کی جیت ہوتی ہے اور ایک ہارتا ہے اور پھر کسی نئے مقابلے کا انتظار کرتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پلانرز تھے یا جنہوں نے یہ جو جس آپ بات کر رہے ہیں جس سیاسی جماعت کی،
اس کو جب اقتدار دلوایا تو یہ کہہ کر دلوایا تھا کہ 10 سال تک انہیں کوئی ان کے منصب سے ہٹا نہیں پائے گا. اور ابھی تو معاملات جو آپ کے سامنے تھے, جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے, یہ کیسے آئی, اس کے لیے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا گیا تھا, اور پیپلز پارٹی نے پھر یہ بات باقی سیاسی جماعتوں کو بتائی, اور انہوں نے یہ طے کیا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جانی چاہیے. اگر وہ نہ آتی تو پھر بہت سارے آپ کے سسٹم میں اس طرح کی تبدیلیاں رونما ہو سکتی تھیں یا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, جس کے بعد آئندہ کا 6-7 سال کا جو ٹینیور ہے اس کو سیکیور کیا جائے. بات سارا معاملہ یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو معاملہ صرف اقتدار تک محدود تھا. ملک کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, ملک کے لیے کوئی سوچنے پہ اس کی کوئی سوچ ایسی نہیں ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کے جا سکے. جو آپ کی ینگ جنریشن, دیکھیے آپ کی آبادی کا جو ایک لارج چنک ہے, زیادہ تر آبادی ہے دنیا ان ممالک میں ہے جن کی زیادہ تر آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور ان نوجوانوں کو بجائے اس کے کہ آپ لیڈ کریں اور ان کو ایسی راہ پر لگائیں جو ملک اور قوم کی ترقی کی طرف لے جاتی ہوں, آپ نے ان کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ آزادی اظہار تو بہت دور رہ گیا ہے. آپ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر میری بات سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ نہ جانے اس پر کیا کیا فتویٰ لگ جانا چاہیے, پتہ نہیں اس کو زندہ رہنے کا بھی حق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اس طرح کے مزاج کے ساتھ جو آپ نے یوتھ ڈیولپ کیا, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہاں حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے ملک میں ایک چیئر لفٹ کا واقعہ ہوتا ہے, اس کے اوپر صرف اتنی معمولی سی بات کس حد تک پھیلائی جاتی ہے کہ جی یہ اداروں کے خلاف گفتگو اور پتہ نہیں کیا کیا, یہ تو جی کسی نے کیا نہیں, یہ آپریشن نہیں کیا, بغیر سوچے سمجھے, بغیر جانے کہ وہ آپریشن جو ہے اس کی کیا نیٹی گریٹیز ہیں, اس کے کیا معاملات ہیں, وہ کس حد تک مشکل آپریشن تھا, اس کے اندر کون لوگ انوالو ہوئے. یقیناً ریسکیو کے اہلکار ہی آئے, وہ زپ لائن کے ایکسپرٹس ہی آئے, مقامی لوگوں نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا, لیکن ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی. اور یہ وہی لوگ ہیں, وہی مزاج ہے جو اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے, جنہوں نے 9 مئی کے واقعات ہوئے, 9 مئی کے واقعات سے بھی سبق نہیں سیکھا گیا, اور پھر ہر وقت یہ کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ بیسکلی ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ان سے یہ سوال نہ کر لے کہ 10 سال آپ نے یہاں حکومت کر کے جو آپ نے وعدے کیے تھے کہ یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کا یہ پیرس ہوگا اور نہ جانے یہ پیرس سے کتنا آگے چلا جائے گا. تو وہاں کے یہ ویڈیوز اب سوشل میڈیا پر ہر جو کہہ لیں دریا کی اور اس کے علاقے کی سامنے آ رہی ہیں, جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہاں کتنی ترقی ہو گئی ہے. اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ جو اسکول کے بچے ہیں, کبھی ان کا وہ دریاؤں پر لٹک کر جا رہے ہوتے ہیں, اور جو کچھ آپ نے لفٹ میں دیکھا وہ آپ کے سامنے تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس سارے قصے کے اندر جو بات چودھری صاحب نے شروع میں کی تھی کہ یہ جو مینیپولیٹ کر کے سٹرکچر اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے طریقے سے چیزوں کو فارم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جو ایک نیچرل کورس ہے اس کو ڈسٹرب کر کے جب آپ ایک آرٹیفیشل کورس ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں چونکہ یہ مین میڈ ہے, اس میں بہت سارے فلاز رہ جاتے ہیں. اور یہ جو اس کے منصوبہ ساز تھے, جو اس جماعت کو لانے والے تھے یا اس سے پہلے جماعتوں کو لانے والے تھے, ان کو جو مسائل آئے پھر اس کے بعد وہ چیزیں فیس کی. 90 کی دہائی میں ہم یہی کچھ دیکھ رہے تھے. 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اسی طرح گتھم گتھا تھے, اسی طرح ایک دوسرے پہ عوامیں کستے تھے, اسی طرح کے معاملے. لیکن باہر طور اس وقت معاشرے میں اس حد تک انریسٹ نہیں تھا جو اب سوشل میڈیا کی ایمرجنس کے بعد جو اب اس وقت دور ہے اس کے اندر وہ شامل ہو چکا ہے. اور اب جو معاملات جس طرف جا رہے ہیں, چونکہ ہم معاشی طور پر بھی, ویسے تو آپ کا پورا ملک کے تمام ادارے جو ہیں وہ تنزلی کا شکار ہے, لیکن معیشت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ جو ہے نا وہ کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتے. بالکل بالکل. اور یہ تو ظاہر ہے ایک بہت نازک معاملہ ہے کہ بڑی مشکل سے جو ہے ہم اس معاشی پروارہ سے چڑھیں ہیں. ایک بریک کا وقت وہ چاہتا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. یہ ہے وہ چرچ
सेंट जॉन कैथलिक चर्च। संडे को यहाँ पे इबादत होंगी, दुआएं होंगी और उसमें मुझे यकीन है पाकिस्तान की सरबुलंदी, इस्तेहकाम और बाहमी भाईचारे के लिए दुआएं होंगी। स्टेट जो है वो आपके साथ खड़ी है, वो आए हैं, हम इससे उनके शुक्रगुजार भी हैं। 3 दिन के बाद भी हमारे घर से धुआं निकल रहा था। मसीही दोस्त ये कह रहे थे कि मैं मशकूर व ममनून हूँ जमीयत अहले हदीस की मस्जिद कि उन्होंने ये ऑफ़र कराई कि आप अपनी दुआया तकरीबात जो संडे मेमोरियल है वो मस्जिद में करा सकते हैं। WMO का काम होता है एंटीनेटल पेशेंट्स को चेक करना, ठीक है। मेन हमारी यहाँ पे पोस्टिंग WMO की इसीलिए कि एंटीनेटल पेशेंट को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड की जाए। जो मज़हब हकीकी कहता है उसकी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको पूरा कर रहे हैं, ये सवाल है, ये पाकिस्तान का सवाल है। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे अजीम चौधरी साहब, वो ये सियासी, न सिर्फ सियासी इंतशार है बल्कि इसने माशरे के अंदर भी एक इंतशार पैदा किया है। बाज़ यूथ, मैं तमाम यूथ को नहीं कहता, तमाम नौजवानों को नहीं कहता, लेकिन वो यूथ का एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बदतमीज़ी, गालम गलोच, इस सियासी तकसीम की वजह से, और फिर जिस तरफ नौशाद साहब ने भी इशारा किया कि एक इदारों के और मकामी अफराद के, फ़ौज के और मकामी अफराद के एक भरपूर मेहनत को, एक भरपूर ऑपरेशन को, जो सख्त हालात हमने देखे बटाग्राम के अंदर, और उसको भी मलाइन करने की कोशिश की गई। यानी इस हद तक ये जहर घोल चुका है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ ताकि बात जो है वो जहाँ से मैंने छोड़ी थी वहीं से उस तसलसल के साथ ले आऊँ। क्या हमें पाकिस्तान के फ़ौरन बाद हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम पेपर पिन ले सकते, हम तो कांटों के साथ कागज़ जो थे उनको जोड़ते थे। तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। पाकिस्तान के सनतकारों ने कायद आज़म को पैसे इकट्ठा करके देते थे कि सरकारी मुलाजिमिन को तनख्वाहें दे दी जाए। ये हमारा हाल था। हमारी इंडस्ट्री इंडिया ने रोक ली थी, हमारा ज़र मुबादला इंडिया ने रोक लिया था, हमारे हथियार इंडिया ने रोक लिए थे, हमारे एम्प्लॉयज़ इंडिया ने रोक लिए थे। गोया इंडिया ने हमें गले से यूँ पकड़ा हुआ था कि जैसे हमें वो मार देगा। कुछ अरसे बाद उसने हमारा पानी भी बंद कर दिया। हमने पानी ख़रीदा, यही पानी जो आज हमारे पास दरियाओं में आता है, हम इसको ख़रीदने पर मजबूर हुए। ये पाकिस्तान की तारीख़ है। हमने बिल्कुल शुरू में ये कहा कि हम उन लोगों का साथ देंगे जो हमारी माली मदद करेंगे, चूँकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देंगे। तो जिन्होंने दी, हमने उनके साथ हाथ मिला लिया। वो ज़रा फासले पे थे, जो करीब थे उनसे हमारा एक नज़रियाती इख्तलाफ था जिसकी बुनियाद पर वो इंडिया के बहुत करीब हो गए। और अगर आप सुल्तान साहब पाकिस्तान के एक फॉरेन सेक्रेटरी रहे, उनकी किताब है चंबन पे क्या गुजरी, आप उसको पढ़ें तो उनकी और ग्रोमीको जो रूस का उस वक्त USSR का फॉरेन मिनिस्टर था, उसकी जो गुफ्तगू है, वैसे तो वो छपती नहीं चाहिए थी लेकिन वो पूरी, चूँकि 30 साल हो गए में पूरी उन्होंने छापी है। और हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो पढ़े ताकि उसको पता चले कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा था। ये फैसला USSR का था कि हमने मशरक़ी पाकिस्तान को पाकिस्तान के साथ नहीं रहने देना, और वो इंडिया के साथ मिल के ये काम कर रहे थे। हमारी तवज्जो ये थी कि हम किसी ना किसी तरह इकट्ठे रहें, साथ रहें। गुर्बत के दिन कट ही जाते हैं, अच्छे दिन आ जाते हैं, लेकिन हम अच्छे दिनों के इंतज़ार में जो जद्दोजहद करनी चाहिए थी जमहूरी तरीके से, उससे परे हट गए। और उससे हमें परे हटाया ग़ुलाम मोहम्मद जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने, चौधरी मोहम्मद अली जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने, सिकंदर जैसे ब्यूरोक्रेट्स ने, अयूब खान जैसे फ़ौजी आमिर ने। जब हमें हटा दिया गया तो हमारी पटरी ज़मीन पर थी ही नहीं। तो बग़ैर पटरी के तो रेल चल नहीं सकती, उसके पहिए ही टूट जाएंगे। अभी हमने नवाब शाह का जो एक्सीडेंट था उसमें भी यही एक बात। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास था ही नहीं। हम कहाँ पहुँचे? हम दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी मुमलिकतों में शामिल हैं। हम न्यूक्लियर पावर हैं,
دنیا کی کون سی نعمت ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کی عزت سے چڑھتے ہیں. ابھی بات ہو رہی تھی اور میں اس کو بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. 90 کی دہائی میں مجھے جام صادق علی صاحب کا انٹرویو کرنے کا اتفاق ہوا. وہ اپنی مزاج کے ایک آدمی تھے. انہوں نے انٹرویو میں آصف زرداری صاحب کو بہت لتاڑا، بہت برا بھلا کہا. اب میں ایک بڑے موقر اخبار کے لیے کام کر رہا تھا، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں وہ سب کچھ لکھتا. میں نے انٹرویو ختم ہونے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا وہ مجھ سے بڑا آدمی ہے، اگر میں اس کو گالی نہیں دوں گا تو لوگوں کو کیسے یقین ہوگا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. یہ جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ ہم اپنے سے بڑے لوگوں کو چیلنج کرنے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں. بڑوں سے سیکھنا چاہیے. بڑے اور چھوٹوں کا کمبینیشن اگر موجود ہو تو آپ یہ دیکھیں، یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا اگر محفل میں موجود ہے تو وہ خاموش بیٹھے گا، اور سرو کرنے کا وقت آئے گا تو وہی سرو کرے گا. یہ آداب ہے محفل کے. ہم محفل کے آداب کو بھول گئے ہیں. ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ہم راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں؟ کروڑ پتی سے کم ہم بات نہیں کرنا چاہتے؟ ہم راتوں رات ریاست کے مامے بننا چاہتے ہیں؟ ہم لوکل باڈیز کا الیکشن جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ جیت کے دکھائیں لوکل باڈیز کا الیکشن. دنیا کا سب سے مشکل الیکشن لوکل باڈیز کا ہے. پاکستان کی کوئی حکومت، کوئی پولیٹیکل حکومت پاکستان میں لوکل باڈیز کو مضبوط نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ گلی نالی کے بارے میں بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان گفتگو کرتے ہیں. اور وہ قانون سازی جو 52 ایک دن میں ہو گئی، اس کا یہی حال ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے، اور اس کی جو قصہ کہانی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ایک بات اور کہہ کے فیصل صاحب کی طرف گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اب ایک ایسا وقت ہے کہ یہ ٹرانزیشنل وقت ہے. اس وقت میں حکومت فریق نہیں بن سکتی، اس کو بننا بھی نہیں چاہیے. اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کے 7 فیصلے موجود ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. لیکن ہم جس کرائسس میں آئے ہوئے ہیں وہ سب سے بڑا کرائسس تو ہماری معیشت کا ہے، اور مہنگائی اپنی جگہ پر موجود ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بے وقوف ہوگا، احمق ہوگا اگر کوئی انکار کرے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. لیکن ہمیں صبر کی تلقین ہمارا دین کرتا ہے. اگر ہم اپنے دین کی طرف رجوع کر لیں اور قناعت کر لیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ نہ رکھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر صبر بھی ہمیں آ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ خیر بھی ڈال دے گا. اللہ خیر کرے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے کہ ٹرانزیشن میں تو ہیں ہم مختصر، لیکن 76 سال سے آپ کو نہیں لگتا ہم ٹرانزیشن میں؟ دیکھیں 76 سال سے ہم نفسا نفسی میں تھے. نفسا نفسی میں ٹرانزیشن نہیں ہوتی. اس نفسا نفسی کا اتنے کم وقت میں 10 منٹ یا 5 منٹ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم اس کو آپ کافی سمجھیں کہ ہم ایک ایسی نفسا نفسی میں تھے کہ جس وقت میں آپ سے اقتدار چھیننا چاہتا تھا، آپ مجھ سے چھیننا چاہتے تھے. ہم تھے پاور پالیٹکس میں، اور پاور پالیٹکس کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی کو قتل کر دو. یہ سلطنت عثمانیہ میں بھی ہوا، یہ مغلیہ دور میں بھی ہوا، یہ پاکستان میں بھی ہوا. پاکستان میں بھی اقتدار کے لیے قتل کیا گیا. تو کس کی بات، کیسی بات؟ چوہے صاحب لیڈر آئے نہیں، یا ہم نے لیڈرز بڑا اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. ہم نے تو وہ کیاری بنائی ہی نہیں. ہم نے کیا کیا؟ جب پاکستان بنا تو خضر ساڈا بھائی بن گیا. وہ جو پاکستان کا مخالف تھا اس کو ہم نے اپنا بھائی بنا لیا، چلے بنا لیا. پھر اس کی اولاد آ گئی، پھر اس کی اولاد آ گئی. ذرا پاکستان میں حکمرانی کرنے والے وہ لوگ آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ جو از خود نچلی سطح سے اٹھ کر اوپر آئے. بہت کم مثالیں ایسی ہیں پاکستان میں. اور ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ میں ایک ہرس کے نتیجے میں ایسا شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو زیادہ طاقتور ہو، جو چیزوں کو مینپولیٹ کر سکتا ہو، جو چیزوں کو مینج کر سکتا ہو، جو تڑی دے سکتا ہو، جو مجھے مارنے کی صلاحیت کا مالک ہو، میں اس کے سائے میں چھپ جاتا ہوں. پاکستان کا کوئی لیڈر مجھے آپ ویژنری دکھا دیں. میں بھٹو صاحب کو بھی کسی حد تک ویژنری نہ کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ ویژنری ہوتے تو وہ پھانسی نہ لگتے. یہ درست ہے کہ انہوں نے پرنسپلز پہ سودا نہیں کیا، لیکن اپنی جان دے دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. پاکستان کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو لیڈرشپ کی کوالٹیز کے ساتھ ایمرج کر کے اوپر آیا ہو. فاروق فیصل صاحب، آپ مسکرا بھی رہے تھے.
کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے, پھر میں سوال بھی پھر کر دوں گا. یہ کس پہ انہوں نے آخری فکرہ جو انہوں نے, عظیم صاحب کے بھی دوست تھے, اب اس دنیا میں نہیں ہیں, کوئی انہیں پسند کرتا ہے, کوئی ان کو نہیں پسند کرتا, لیکن جو ان کو جانتے ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ وہ کتنا بڑا سیاسی کارکن تھا اور اس کا چیزوں کے بارے میں کتنا ویژن تھا. عظیم صاحب, میں آپ کے مرحوم دوست حافظ سلمان بٹ صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو ان کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھ کے اسی معاملے پہ نشست ہوئی, تو انہوں نے یہ کہا مجھے کہ یہ جو کہ بھائی اس ملک میں پہلے اقتدار دیا جاتا ہے, بعد میں جماعت بنتی ہے اور وہ مقبول ہوتی ہے. تو ایک منٹ ہے, آپ کو پتہ میں ایک سیاسی جماعت کا کسی زمانے میں عہدیدار تھا. جی جی, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. یہ ایک جس طرح انہوں نے حوالہ دی جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے سیاسی کارکن تھے, اور میں پھر پہلے وہی کہہ رہا ہوں, کسی کو پسند ہوں گے کسی کو نہیں ہوں گے, تو ان سے یہ گفتگو حوالے سے کہ بھی ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ کیوں نہیں کامیاب ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ آغاز سے ہی پٹڑی سے اتر گئی, اور طاقت کے مراکز جو ہیں جو عوام کی اور عوامی رائے کے اظہار کی امنگوں کی ترجمان جو پارلیمنٹ ہونی چاہیے, لیکن وہ طاقت کا مرکز نہیں رہی. اس میں بیوروکریسی کا بھی قصور رہا, اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور رہا, اور وہی بات لیڈرشپ کے ویژن کا بھی قصور رہا کہ ظاہر ہے کہ وہ اکیلے سارا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس وقت بھی پالیٹکس میں لوگ ایسے تھے جو انہیں دستیاب ہوئے, جن کو ساتھ ملا کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو یہ تو ہے جی پولیٹیکل پارٹیز کا عمل. اور ہم اس پارٹی کو بھی اگر دیکھیں تو 2013 میں بنی, اسے اقتدار ملا, تو اس کے بعد وہ پاپولر ہونا شروع ہوئی. تو یہ تھا میرے مسکرانے کا اور ہنسنے کی بات. اب آپ کریں سوال. کیا جی, میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ اب یہ ہے کہ جب میں اور آپ ہم جب آئین کی بات کریں گے, قانون کی بات کریں گے, تو اس پہ بھی مذاق اٹھے گا سوشل میڈیا کے اندر جب وہ کلپ شیئر ہوتا ہے, یا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم سچ کی بات کریں گے کہ آپ سچ بولیں, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہم بات کریں گے, اور سوشل میڈیا پہ جب یہ چیز جاتی ہے تو وہی نوجوان ہمیں, مجھے اور آپ کو وہ لفافہ کہے گا. یہ تو یعنی کہ تعریف ہی بدل دی گئی ہے آئین کی, سچائی کی اور برداشت کی. یہ نشاط صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا کے آنے سے جو ہے عدم برداشت بڑھا. واقعی ہی عدم برداشت بڑھا ہے. دیکھیں پہلے موڈ آف جو کمیونیکیشن تھا وہ اخبارات تھے, ٹی وی تھے, رسائل تھے, تو اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنسز ہوتے تھے. زبان کا استعمال جو ہے اس کو بھی دیکھا جاتا تھا, پھر حقائق اور واقعات کے حوالے سے بھی جو ہے پرکھ کی جاتی تھی. اب یہ الگ بات ہے, یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اور ان تمام اداروں کے کمرشل مفادات کی وجہ سے اس میں لکھے ہوئے لفظ کا اور بولے ہوئے لفظ کا جو ہے وہ حرمت نہیں رہی, کریڈیبلٹی نہیں رہی. سوشل میڈیا پہ کیا ہو گیا, ہر ایک کو آسانی ہے بات کرنے کی, کہنے کی. آپ کے ہاتھ میں فون ہے, آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, آپ لکھ رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی ایسی سینسرشپ نہیں ہے, کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں کہ آیا وہ حقائق سے ایسے ہی ہے, آیا یہ سب کچھ ایسے. اس کی اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے عزیز, ظاہر آپ کے عزیز بھی ہوں گے باہر, کل پرسوں ایک ویڈیو چل رہے تھے, میرے کسی عزیز نے غیر ملک سے ایک وہ ویڈیو جو ہے مجھے بھیجی اور کہا جی فاروق بھائی دیکھیں پاکستان میں یہ لوٹ ہو رہی ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے. اب وہ صاحب جو ہیں وہ ایک اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے اس کے وہ چائے کے کپ ہیں اور یہ سارا کچھ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں قومی اسمبلی کی سیکریٹریٹ کی جو ہے اپنا پارلیمنٹ کی کیفیٹیریا میں 1 روپے کی چائے اور 6 روپے کی بریانی ہے. اب یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے دیکھ لی. میں نے انہیں کہا جی میں 35 سال سے کور کر رہا ہوں پارلیمنٹ ہاؤس, مجھے تو یہ کینٹین نظر نہیں آئی. تو یہ ہے سوشل میڈیا آپ کا. میں ایک وضاحت کر دوں. میں کل اتفاق سے نیشنل اسمبلی گیا تھا اور ایک ایڈیشنل سیکریٹری صاحب سے ملا تھا, میں ان سے بات پوچھنا چاہتا تھا. تو وہاں یہ بات آ گئی کہ ارکان اسمبلی جو ہیں وہ کرپٹ ہیں کہ اور لوگ کرپٹ ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو کلرک سے تھوڑا اوپر کا سپرنٹینڈنٹ لیول کا آفیسر ہے یا شخص کام کر رہا ہے, ایم این اے کی تنخواہ اس کے برابر ہے. ایم این اے کی تنخواہ 1,60,000 روپے ہے اور انہوں نے کہا میری تنخواہ 6,19,000 روپے ہے, تو ایم این اے تو مجھ سے کم لیتا ہے. ایک بات اور کہہ دوں, اس قومی اسمبلی کے کیفیٹیریا میں ارکان قومی اسمبلی جایا کرتے تھے کسی زمانے میں. اب لابیز میں چائے کا اہتمام ہوتا ہے جس کے پیسے
ارکان اسمبلی ریگولرلی دیتے ہیں کسی رکن کو ہی, اور کوئی رکن یا 1 یا 2 یا 3 کی کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں سے ان چائے کا اہتمام کرتی ہے اور سب اس میں پول کرتے ہیں. کوئی مفت چائے نہیں ملتی, کوئی بجلی کا بل مفت نہیں ہے, کوئی پانی کا بل مفت نہیں ہے, کوئی ٹرانسپورٹیشن مفت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. 1,60,000 روپے تنخواہ ہے. میں اس وجہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جانتا ہوں اس بات کو. بالکل, کیونکہ ان کی ایریا بھی ہے. جی بالکل ہمیں معلوم ہے, بالکل یہ آپ درست بات کہہ رہے ہیں. نوشاد صاحب, آپ یہ جو ہے نا اتنا بڑا جو ایک یلغار ہے اس کا سامنا ہے ہم سب کو, جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی, کہ جن پر الزامات لگتے رہے کہ جی یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں, ایسے. اگر آپ بات کریں گے انفراسٹرکچر کی, اب بات کریں گے اس ملک کے اندر, آپ نے جتنے بھی الزامات لگائے مسلم لیگ نون پہ, آپ کو انفراسٹرکچر کے حوالے سے مسلم لیگ نون نظر آئے گی. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی بات کریں گے, کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بات کریں گے, تو اس میں آپ کو کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی نظر آئے گی, وہی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے ساتھ مل کے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں. باوجود اس کے کہ یہ الزامات لگاتے رہے, اتنی بڑی سوشل میڈیا پہ اور اس پہ یلغار کا سامنا ہے, اس کی روک تھام بھی تو کرنی ہے. جی بالکل, آپ کو اس کی روک تھام کرنی پڑے گی. یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے جاوید صاحب, کاؤنٹر نیریٹو دینا بہت ضروری ہے. بہت سارے لوگ, مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کو بنایا جا رہا تھا اور اس کے بعد ان کو اقتدار کے ایوان میں لایا جا رہا تھا, تو اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ جو سوشل میڈیا کی جو وار ہے اس میں بہت پیچھے تھے. تو اس پر بڑی بحث کی جاتی تھی. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنا شروع کیا, لیکن باہر طور چونکہ انہوں نے بہت دیر سے کام شروع کیا, اس لیے ابھی تک وہ اس پوزیشن میں شاید نہیں ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اندر اس یلغار کو کاؤنٹر کر سکے. اچھا, اس پہ ایک اور بھی معاملہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب سی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ دیکھیے جس طرح ابھی فاروق صاحب نے بتایا نا کہ ایک ویڈیو آئی جو کیفیٹیریا, اسمبلی کی کیفیٹیریا سے متعلق تھی, وہ کروڑوں لوگوں نے دیکھ لی. یقیناً کروڑوں لوگوں نے اگر دیکھی تو پھر اسمبلی کے بھی بعض ارکان نے, بعض لوگوں نے, یا اسمبلی کے ذمہ داران نے بھی دیکھی ہو, لیکن ان لوگوں نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. یہ جو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی ہے, یہ ہر ادارے کو اس کا پابند بنایا جانا چاہیے کہ وہ اپنے ادارے سے متعلق جو بھی غلط انفارمیشن دی جائے گی, کسی کی طرف سے بھی دی جائے گی, وہ ادارہ اس کی کم از کم کلیریفیکیشن فوری طور پر اسی سپیڈ سے ایشو ضرور کرے گا, کیونکہ اس کا ریکارڈ پہ آ جانے کی وجہ سے آپ اس کا کاؤنٹر آگے سپریڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہماری ایک کلیگ ہے سینئر, آپ سب جانتے ہیں, نسیم ظاہرہ صاحبہ ہیں, انہوں نے ایک کوئی پرسنل کسی اس کے اوپر ایک گفتگو کی اور کسی نے اس کو لگا کے وہ ISPR سے جوڑ کے اور اس کا ایک گرافک بنا کے اس کو گروپوں میں پھینکنا شروع کر دیا واٹس ایپ کے. وہ ٹویٹر پہ بھی اپلوڈ ہوئی. جب وہ ٹویٹر پہ اپلوڈ ہوئی تو نسیم ظاہرہ صاحبہ نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے, یہ ایسے نہیں ہے جیسے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور یہ جو یہ نیچے جو بات کی گئی ہے یہ بھی غلط ہے. اچھا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں ایک گروپ میں یہ بات چل رہی تھی, تو کسی نے وہ ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ بھی وہاں پہ بھیج دیا. بھیجنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہ جو صاحب بہت زیادہ اس کی وکالت کر رہے تھے اور اس کے اوپر مختلف طرح کے مفروضے تشکیل دے کر مزید آگے باتوں کو بڑھا رہے تھے, وہ ایک دم رک گئے, تھم گئے. اس تھمنے کے باعث یہ ہوا کہ وہ باقی لوگوں نے, وہ لوگ جن کو آواز نہیں مل رہی تھی, کو جو بات کرنے کے لیے پوائنٹس نہیں مل رہے تھے, پھر انہوں نے گفتگو شروع کر دی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسین گفتگو جو ہے وہ سین ایریا میں انٹر ہو گئی. سو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں بھی کچھ چیزوں کے اوپر بطور قوم تو سوچنا ہی ہے, لیکن ہمارے اداروں کو, ہمارے ذمہ داران کو, یہ تمام ذمہ دار جو ہیں جو اپنے اپنے اداروں میں اپنے اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کو اپنے ادارے کی ریپوٹیشن کے لیے, اس کے اوپر لگنے والے الزامات کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پراپر طریقے سے وہ اسٹریٹجی بنا کے اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بڑھتے بڑھتے یہ معاملہ اس حد تک چلے جائے گا کہ اگر ابھی کاؤنٹر کرنا شروع نہ کیا گیا تو یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ حالت ہو جائے گی کہ آپ سچ بولیں گے, جس طرح آج آپ یہاں بیٹھ کر ٹی وی پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں سچ بولوں گا تو لفافہ ٹھہروں گا. ہم پچھلے کئی سالوں سے یہ چیز بھگت رہے ہیں, آپ کو یہ چیز بھگتنا پڑی ہے کہ جی آپ نے جب سچ بات کی ہے آپ کو ایسی یلغار کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نے یا تو آپ نے, وہ کہتے ہیں آپ اپنی عزت بچا کر سائڈ پر چھپ کر بیٹھ گئے, یا پھر آپ جو ہے نا وہ کڑتے چلے جا رہے ہیں بات, اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت ساری سین وائسز بند ہونا شروع ہو گئی. نتیجہ تن یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو کھلا
چھوڑ دیا گیا اور انہوں نے ہر اس بات کے اوپر گفتگو شروع کر دی جس کا سرے سے ان کو علم ہی نہیں ہوتا. یہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں یہ الف بے بھی نہیں جانتے اس کے اوپر یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی طرح گفتگو. ویسے تو یہ ہمارا اوور آل مزاج ہے ہر ایک کا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے. دنیا بھر کے اندر سوشل میڈیا کی ایمرجنس ہوئی ہے, ڈیجیٹل میڈیا ایمرج کر رہا ہے, لیکن وہاں کے ادارے, وہاں کے ذمہ داران اور وہ تمام جماعتوں کے لوگ اور وہ لوگ مل کر اس تمام فیک نیوز کو کاؤنٹر کرتے ہیں اکارڈنگلی, ساتھ ساتھ اسی سپیڈ سے جس سپیڈ سے اس کو سپریڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں ہم لیک کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ نیریٹو بلڈنگ کا جو کاروبار ہے یہ بہت چمکا پاکستان میں, اور چمکتے چمکتے اس لیول کو پہنچ گیا کہ لوگ اس کو سچ تسلیم کرنا شروع ہو گئے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. چوئی صاحب اشارہ کر رہے تھے, ان کے پاس بھی کوئی ایک اور حل ہے میرے خیال میں جو آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, لیکن ایک بریک کا وقت ہوا ہے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عظیم چوئی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں کسی حد تک تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا جواب دینا چاہیے, لیکن وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی. فرض کیجئے کہ ایک پرائم منسٹر کے بارے میں کوئی بات کہی جائے, ایک ذمہ دار کے بارے میں کوئی بات کی جائے, ایک سینٹ کے رکن کے بارے میں کوئی بات کی جائے, تو کیا سینیٹر کے پاس یا پرائم منسٹر کے پاس یا وزراء کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے؟ ہاں ان کی ٹیم کر سکتی ہے, لیکن پاکستان میں تو سٹاف ہی نہیں ملتا ان لوگوں کو جو منتخب ہوتے ہیں, ان کو سٹاف نہیں ملتا. اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو 1,60,000 روپے میں کریں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود یہ ذمہ داری ہے ان اتھارٹیز کی کہ جن کا کام ریگولیٹ کرنا ہے وہ ان قوانین کو بنائیں. کیا یہ قانون نہیں ہے پاکستان میں کہ ریڈ لائٹ پہ رک جانا ہے؟ کتنے لوگ وائلیٹ کرتے ہیں. اگر ہم ان پر بھاری جرمانہ شروع کر دیں دبئی کی طرح تو یہاں بھی کام ٹھیک ہو جائے گا, پھر کوئی نہیں کرے گا. بیلٹ لگانے کا رواج ہی نہیں تھا, لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے بیلٹ؟ بالکل. لین میں چلنے کا رواج نہیں تھا اسلام آباد میں, اب ذرا چل کے دکھائیں بغیر لین کے. لیکن اسلام آباد میں رات کو 2 بجے بھی گاڑی رکتی تھی ریڈ لائن پہ, اب نہیں رکتی, اس لیے کہ لوگ قانون کی خلاف ورزی کرنا ایک فخر سمجھتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے. جو میں نے شروع میں آپ سے گزارش کی تھا نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اور چھوٹوں کو تعلیم دیں اور سچ بولیں. ہمیں انہیں یہ بھی سکھانا چاہیے. آپ برطانیہ جائیں, آپ کو سڑک پہ نظر آئے گا کہ ٹیچرز بہت سارے بچوں کو لے کر سڑک پہ کھڑی ہیں اور وہ ان کو سڑک پار کرنے کا طریقہ بتا رہی ہیں کہ پہلے رائٹ دیکھیں, پھر لیفٹ دیکھیں, پھر آپ گزریں. اگر ہم اپنی قوم کو طریقہ ہی نہیں بتائیں گے, کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھاتے ہیں اپنے گھروں میں, اپنے اسکولوں میں, اپنی درس گاہوں میں کہ ایمانداری کیا ہے. ایمانداری صرف یہ نہیں ہے کہ آپ رشوت نہ لیں, ایمانداری یہ بھی ہے کہ میں آپ کا مال نہ کھاؤں, میں یتیم کو نہ لوٹوں, میں بیوہ کو تنگ نہ کروں, میں کسی کی طرف گندی نظر سے نہ دیکھوں, میں اللہ کے احکامات پر عمل کروں اور ریاست کے ساتھ وفادار رہوں. جب میں ریاست کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہوں تو میرا حلف, میری گفتگو, میرا ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ کہاں گیا؟ وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے. انہوں نے بات کی حافظ سلمان صاحب کی, خیر میں نے تو ان کے ساتھ زندگی گزاری, جیل بھی کاٹی, دوستی بھی تھی, تعلق بھی تھا, رشتہ بھی تھا, ناطہ بھی تھا, اور میرے نزدیک تو وہ ایک ولی اللہ تھا. 3 دفعہ قومی اسمبلی کا رکن رہا, 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کا رکن رہا, اور جس حال میں وہ اللہ کے پاس گیا وہ کوئی غریب آدمی کا بیٹا نہیں تھا, ان کے پاس کافی جائیداد تھی, لیکن میں نے تو ان کو فقر میں دیکھا, میں نے فاقہ مستی میں دیکھا, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ جس حال میں ہیں اسی حال پہ سو گئے. کیا پاکستان کے لیڈر اس طرح کرتے ہیں؟ نہیں. پاکستان کا لیڈر جو ہے اس کا ایک کرو فر ہے. اگر وہ پراڈو میں یا V8 میں نہیں ہے تو لوگ اس کی بات ہی سننے کے لیے تیار نہیں. آپ چھوٹی گاڑی میں جائیں اور کہ میں ایک منتخب شخص ہوں, وہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہتے. تو پاکستان کے مزاج کو تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اپنے ٹیکسٹ کو بھی تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں چیف منسٹرز کی پوجائیں نہیں کرنی ہوں گی کہ ہم چیف منسٹر جس صوبے میں رہا ان کی تصویر لگا دیں اور ان کی کہانیاں ہم بتا دیں. پاکستان کی ہسٹری کو ہم نے جتنا ڈسٹارٹ کیا اتنا کوئی ملک کسی ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہیں کرتا. مورخ ہمیشہ بخیل بھی ہوتا ہے اور پریجوڈس بھی ہوتا ہے, لیکن ان دونوں کی ایک حد ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کی بلڈنگ کا کام کریں. ہم منتشر لوگ ہیں, ہم قوم نہیں ہیں, ہم افراد کا مجموعہ ہیں. اس کو قوم بنانے کے لیے سمت چاہیے.
بالکل ٹھیک ہے، اور اب ہمیں سمجھ چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کی بھی بات ہوئی کہ ایک ذمہ داری ہے کہ ایک فیک نیوز، جعلی خبریں یا جو جعلی باتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی ایک کاؤنٹر نیریٹو تشکیل دیا جائے۔ وقت ختم ہو گیا، بہت بہت شکریہ عظیم چوہدری صاحب آپ کا، فاروق فیصل خان صاحب آپ کا، اور نوشاد علی صاحب آپ کا بھی بہت بیا، آپ ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو میں شامل رہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے کو، ملک کو بہتر کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، وہ ایک عام جو فرد ہوتا ہے اس پر بھی عائد ہوتی ہے، حکومت پر بھی ہوتی ہے، اور ریاست پھر سب سے اوپر ہوتی ہے۔ یہ تمام کی تمام جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پھر ریاست کے پاس بھی ہوتی ہے، اپنے عوام کی جان و مال کا تحفظ۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔